खुदा यीशु मसीह यहोशू मसीह के पाक और मुक़द्दस नाम में और यावे पाक खुदा यानी हमारे आसमानी बाप के नाम में आप सबको एक दफ़ा फिर सलाम हो। आपके दरमियान में अपनी खिदमत में मैं सिलसिला कि आपको मालूम है पेश कर रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत सिलसिला है जिसमें हम बहुत सारी बातों को सीखते और समझते हैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ में। और इस सिलसिले में हम जो है वो खुदावंद के कलाम की गहरी बातों को समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो में जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ रूल कुद्स के बपतिस्मे और गैर ज़ुबानों के हवाले से एक छोटी सी वीडियो पेश करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि रूल कुद्स का बपतिस्मा अब नहीं होता, जिनमें हमारे कैथलिक दोस्त बहन भाई हैं या एंग्लिकन्स हैं या मेथोडिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पहले रसूलों के लिए था, जो 12 रसूल ईद पेंतिकोस्त पर थे उनके लिए ये हुआ और उसके बाद अब जो है ये नहीं होता। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि नहीं, रूल कुद्स का बपतिस्मा तो होता है या रूल कुद्स काम तो करता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन गैर ज़ुबानें जो है वो ज़रूरी नहीं कि हर कोई शख्स बोले। रूल कुद्स बहरहाल सब में इक्वली काम कर रहा है और गैर ज़ुबानें सारे को नहीं बोल सकते, क्योंकि पौलुस ने ग्रंथियों में और ग्रंथियों ख़त में लिखा है 14वें बाब में जाएँ 12वें 13वें 14वें, तो वहाँ पर लिखा है कि क्या सभी तरह तरह की ज़ुबानें बोल सकते हैं, क्या सबके पास ये नेमत है। सो वो ये बिलीव करते हैं कि गैर ज़ुबान जो है वो एक नेमत है। अब तीसरी पोजीशन ये है जो कि हमारे जो पेंटिकॉस्टल्स दोस्त हैं जैसे बहन भाई या कैरिज्मेटिक्स हैं या और भी ऐसे दोस्त हैं, ज़रूरी नहीं कि पेंटिकॉस्टल्स भी हों सारे, लेकिन वो पोजीशन ये है कि रूल कुद्स का बपतिस्मा और उसका वाहिद निशान गैर ज़ुबानें हैं। और जब रूल कुद्स का बपतिस्मा होता है तो ज़रूर है कि वो शख्स जिसको रूह का बपतिस्मा वो गैर ज़ुबानें बोले। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम में चले गए हैं पेंटिकॉस्टल हमारे बहन भाई, जिनके साथ मैं इत्फाक नहीं करता, और मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अगर आप ऐसे सोच के हामिल हैं तो प्लीज़ आप अपनी सोच तब्दील करें। और जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि बहुत सारे लोग रूल कुद्स के बपतिस्मे रूल कुद्स से दूर हो गए और उन्होंने अपने आप को जो है वो इस चीज़ में आने नहीं दिया। वो ये बिलीव करते हैं कि जिनके पास रूल कुद्स का बपतिस्मा नहीं वो निजात याफ्ता ही नहीं है। ये हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, कलाम में ऐसा नहीं लिखा। कलाम में लिखा है कि जो निजात पाएंगे, जो यानी कि ईमान लाएंगे और उनके दरमियान में ये मौजूद होंगे, यानी कि ईमान लाने के बाद ही रूल कुद्स आपको मिलेगा। सो निजात याफ्ता होंगे तो हमें रूल कुद्स मिलेगा, यानी कि जब तक हमारा गुनाह साफ ना हो तो रूल कुद्स निजात का निशान नहीं है। निजात हमें ईमान से, तौबा करने से, मसीह यीशु पर यानी कि यहोशुआ पर पूरे दिलो जान से ईमान लाने से निजात मिलती है। जैसे रोमियो के ख़त में उसके 9वें और 10वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है कि ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है, और जो अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु मसीह को खुदावंद ने मुर्दों में से ज़िंदा किया और मेरी निजात के लिए वो ईमान लाता है और निजात पाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन पोजीशंस को हम क्विकली देखेंगे और साथ में देखेंगे बाइबल की तालीम हमें क्या सिखाती है, और फिर एक और चीज़ पर देखेंगे कि क्या कलीसिया में जो सारे एकदम मिलकर गैर ज़ुबानों में बोलना शुरू कर देते हैं, क्या ये ठीक है या नहीं, या पौलुस क्या कहता है कि हमें गैर ज़ुबानें बोलनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये बात हमें ये नहीं देखनी चाहिए कि पौलुस क्या कहता है, हमें ये देखना चाहिए कि खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि पौलुस या मैं या कोई भी इंसान खुदा के रूह को हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन हम कोई डिक्री नहीं बना सकते। हम ये नहीं कर सकते कि जो मैं कह रहा हूँ वही खुदा का रूह कहेगा। अब बात आती है कि क्या खुदा का रूह सब में काम करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है, सब में काम करता है। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इसके हवाले से रेफरेंस क्या है, इसके हवाले से जो है वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया था। यूहन्ना की इंजील में भी हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे पास एक मददगार भेजूंगा, रूल कुद्स भेजूंगा, जो हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारी हिदायत करेगा और तुम्हें सिखाएगा, मुझसे लेगा, जो मैं सिखाऊंगा वो तुम्हें बताएगा, एक्सेट्रा। फिर लूका की इंजील उसके हम जाएंगे 24वें बाब में और उसकी 46वें ऐसे पढ़ूंगा। लिखा है कि यूँ लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाह की माफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, यानी जिसका यूहन्ना में भी जिक्र है, यानी खुदा ने कहा था कि मैं जाऊँगा और मददगार को भेजूँगा, वो वादा लिखे कि उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले उस शहर में ठहरे रहो। अब यह है कि ये वादा जो है खुदावन ने किया और रूल कुद्स को कुव्वत का लिबास कहा। अब वादा किन के साथ किया है उसके लिए देखें मरकस की इंजील, उसका हम 15वें यानी 16वें बाब में जाएंगे, आखिरी चैप्टर है, और उसकी 15वीं 16वीं 17वीं आयत में पढ़ूंगा। लिखा है कि
اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، یعنی کہ نجات کے لیے ایمان لانا اور بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھائیں گے اور اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اب اس میں بہت سارے معجزے ہیں جن میں باقیوں میں تو میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک اور معجزہ ہے جس کا ذکر ہے نئی نئی زبانیں بولیں گے، یعنی کہ یہ خداوند کا وعدہ تھا کہ یہ معجزہ جو ہے وہ ہوگا، خداوند کا معجزہ ہمارے درمیان میں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں لوکا کی انجیل میں وہاں پر لکھا ہے کہ وعدہ تھا خداوند کا کہ جب تک قوت کا لباس نہ ملے، جب تک تمہیں روح القدس جو کہ نازل ہونے کا ہے، جو کہ وعدے کے مطابق ایک مددگار آنے والا ہے، وہ نازل جب تک نہ ہو جائے، یعنی کہ خداوند نے ان دونوں چیزوں کو جوڑا ہے کہ روح القدس کا نازل ہونا اور نئی نئی زبانیں بولنا ایک ہی چیز کے دونوں رخ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا روح القدس ہمارے درمیان میں کام کرتا ہے۔ روح القدس ہمارے درمیان میں ڈیفینیٹلی کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ روح القدس شاگردوں پر نازل ہوتا تب بھی روح القدس ان میں کام کر رہا تھا۔ وہ کیسے کر رہا تھا؟ یوحنا کی انجیل میں جائیں گے، اس کے ہم 20ویں باب کی 19ویں آیت سے دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 19ویں لکھا ہے کہ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں یہ شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو ان کو دکھایا، پر شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپی ریزرکشن ڈے، یعنی کہ یسوع کے زندہ ہونے والے دن، عید فصح کے یعنی کہ چوتھے دن، اور کیا ہوا کہ وہاں پر عید کے بعد جب اتوار کا دن آیا، ہفتے کا پہلا دن یعنی اتوار کا دن، بائی دا وے ہفتے کا 7واں دن جو ہے وہ سیٹرڈے ہوتا ہے، جب پہلا دن آیا تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر ان کے سامنے آیا۔ یہ یعنی کہ اسی دن کی بات ہو رہی ہے جو کہ عید قیامت المسیح کا دن ہے، یسوع کے زندہ ہونے کا دن ہے۔ اور وہاں پر کیا ہوا کہ خداوند نے کہا کہ روح القدس لو۔ اب خداوند نے ان پر روح القدس پھونکا۔ اب اس پوزیشن کو دیکھا جائے کہ روح القدس تو سب میں کام کرتا ہے، ضروری نہیں کہ سارے غیر زبانیں بولیں، تو اس پوزیشن کے مطابق یہاں پر ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہو جانا چاہیے، اور ہو بھی گیا جیسا کہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں۔ لیکن آگے جا کر ہم جب پڑھتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب میں تو لکھا ہے، اب یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال پہلے باب کی ہم 3 آیت سے پڑھیں گے، لکھا ہے کہ اس نے اپنے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خداوند کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ یہاں پر عید سعود کی بات ہو رہی ہے، جب خداوند یسوع مسیح آسمان کی طرف جاتے ہیں تو لکھا ہے یہ 40 دن کے بعد، یعنی کہ یسوع مسیح نے ان پر روح القدس پھونکا اپنے جی اٹھنے کے والے دن، یعنی پہلے ہی دن پھونکا، اور 40 دن کے بعد خداوند ان کے ساتھ پھر کھڑے ہوئے ہیں، اور 40 دن تک خداوند ان کو نظر آتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ملتے رہے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب 40واں دن آیا تو ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کی پورا ہونے کا منتظر رہو۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوکا کی انجیل میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ خداوند نے کہا تھا وعدہ ہوگا، اس کے بعد ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں خداوند نے ان کو روح القدس دے دیا، پھونکا ان پر۔ پھر یہاں پر خداوند یسوع مسیح 40 دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد، جو کہ 10 دن کے بعد ہو گیا، روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اب خداوند یسوع مسیح کے یہ خود کے الفاظ ہیں، حالانکہ خداوند نے وہاں پر پیچھے 40 دن پہلے ان پر پھونکا تھا اور کہا تھا کہ روح القدس لو، لیکن آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تمہیں روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا۔ یعنی کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح القدس کا کام ہماری زندگیوں میں اور روح القدس کا بپتسمہ جو ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جیسے رومیو کے خط اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ روح آہیں بھر بھر کر دعائیں کرتا ہے۔ روح القدس کے بہت سارے کام ہیں۔ روح القدس کا کام یہ بھی ہے کہ روح القدس کے گناہ گاروں میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے کر رہا ہوتا ہے کہ گناہ گار کو وہ کنوکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو دیکھے اور وہ اپنے گناہ کو سمجھے اور پرکھے اور توبہ کی طرف راغب ہو۔ تو روح القدس تو گناہ گاروں کو بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ روح ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے جیسا کہ رومیو کے خط میں لکھا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن پہلے بھی خداوند نے ان کو روح القدس کی تقویت دی، لیکن روح کا بپتسمہ جو ہے خداوند نے اس کو ایک سیپریٹ چیز گردانا۔ خداوند نے کہا کہ جب تک روح کا بپتسمہ تم پر نہ ہو تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے خداوند آسمان پر چلے گئے اور 10 دن تک وہ وہاں پر رہے،
اور کیا ہوا کہ عید پینتیکوس کا دن آیا. پینتیکوس جو ہے وہ 50th کو کہتے ہیں. 7 سبت مانے جاتے تھے عید فصح کے بعد. جو پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی اس سے شروع کرتے تھے یعنی اتوار کے دن سے, اور 7 جو ہے ہفتے پورے یعنی 49 دن وہ کاؤنٹ کرتے تھے, اور 50واں دن پھر جو ہے وہ اتوار کا آتا تھا. اس دن عید پینتیکوس یا ہبرو میں جس کو شیواؤت کہتے ہیں وہ منائی جاتی تھی. اور کیا ہوا کہ وہ سارے ایک جگہ جمع تھے. ہیکل کے بالکل ساتھ یہ بالا خانہ تھا. میں ادھر جا چکا ہوں یروشلم میں, اور میں نے وہ دیکھی جگہ ہیکل کے بالکل ساتھ کا ان کا وہ تھا. اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ جب وہ بالا خانہ میں دعائیں شروع ہوئیں, اور انہوں نے کیا ہوتا تھا کہ ہیکل کے ساتھ کمرے بنائے ہوتے تھے جیسے ہوٹل وغیرہ کہہ لیں, تو ادھر لوگ کرائے پر رہتے تھے کمرے لے کر, کیونکہ عیدوں کے دنوں میں سارے آ کر ٹھہرتے تھے. اور یہ وہی بالا خانہ تھا جہاں پر وہ پرماننٹلی کرائے پر ٹھہرے ہوئے تھے, کیونکہ عید کے دن تھے اور وہ یروشلم میں رکے تھے. خداوند نے ان کو حکم دیا تھا کہ یروشلم سے باہر نہیں جانا. سو یہ ہے کہ عید فصح سے لے کر عید پینتیکوس تک وہ ادھر ہی رہے, اور انہوں نے باقاعدگی سے اس کا کرایہ دے رہے تھے بالا خانہ کا. اور کیا ہوا کہ وہاں پر آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں آ گئیں اور ان پر ٹھہریں, اور لکھا کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی. اور جیسے وہ غیر زبانیں بولتے ہوئے باہر آئے ہیں تو ہیکل سامنے ہی تھی, ہیکل کا احاطہ وہاں پہ تھا, اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا یہ نشے میں ہے. تو پھر پطرس نے جو ہے وہ ان سے بات کی, اور لوگوں کو اپنی اپنی زبانوں میں جو ہے وہ ان کی سمجھ آئی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے دوست اس چیز کو نشانہ بناتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ صرف تب ہوتا ہے جب غیر زبانوں کی سمجھ آ رہی ہو. اب میں آپ کے سامنے فرض کریں میں کہوں کہ میں بھی غیر زبان میں بول رہا ہوں, لیکن آپ تو اردو سمجھ رہے ہیں یا ہندی میں آپ کو سمجھ آ رہی, تو آپ کیسے یقین کریں گے کہ میں غیر زبان بول رہا ہوں, کیونکہ آپ کو تو صرف اردو سنائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر خداوند نے کہا کہ غیر زبان میں بات ہوئی. تو اگر میں آپ کے سامنے ابھی دعوے کرنا شروع کر دوں تو ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر ان کو ڈفرینٹ بولیاں سنائی دے رہی تھیں. وہاں یہ سچویشن آج بھی کریٹ کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور وہاں پر خدا کے روح کا بپتسمہ ہو, تو کسی نہ کسی علاقے کی زبان جو ہے وہ بولی جا رہی ہوگی اور ان کو سمجھ آئے گی. اور یہی وہاں پر ہوا ہے. اور وہاں پر خدا نے, کیونکہ جب خدا ان کے روح کا بپتسمہ ہوتا ہے تو نہ صرف ایک بلکہ ایک سے زیادہ نعمتیں جو ہے وہ ملتی ہیں. سو غیر زبانیں جو ہیں وہ اس کا بیسک نشان ہے, بیسک سائن ہے, جس کو میں ابھی تھوڑی دیر میں پروف بھی کروں گا, اور باقی نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو یہاں پر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ غیر زبان کے ساتھ ساتھ ترجمے کی نعمت بھی جو ہے وہ آپریٹ کر رہی تھی اور لوگوں نے اس کو سنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں, یا جو غیر زبانوں پر یا روح کے بپتسمے پر بلیو نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی فائنل اور پہلا اور آخری بپتسمہ تھا, اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوا اور اس طرح کا ایکسپیرینس کسی کو نہیں ہوا. اس کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب میں, اور اس کے ہم کرنیلیس کے گھرانے کی طرف آتے ہیں اور اس کی 44ویں آیت میں دیکھیں. اور پطرس یہاں پر ان کے ساتھ کلام کر رہا ہے, پطرس رسول, اور پطرس نے کہا کہ یہ باتیں پطرس ابھی کہہ ہی رہا تھا جیسا کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. یعنی انہوں نے بھی زبانیں بولی اور ادھر بھی ترجمہ بھی ہوا, اور لکھا ہے کہ انہیں خدا کی تمجید. اب ان کو کیا پتا کہ وہ خدا کی تمجید کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو بیچ میں سمجھ آئی کہ کیا بولا جا رہا ہے. اور پھر پطرس نے جواب دیا کہ کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا. اب پطرس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری طرح پایا. سو پطرس خود کنفرم کر رہا ہے جس کو عید پینتیکوس پر بپتسمہ ہوا تھا کہ یہ جو ابھی ہوا ہے یہاں پہ یہ وہی ایکسپیرینس ہے جو ہمیں ہوا. سو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوئی وہ غلط کہتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں, کیونکہ بائبل جیسا ہمیں دکھا رہی ہے کہ پطرس نے صاف کہا ہے کہ ان کو وہی ایکسپیرینس ہوا ہے جو ہمیں عید پینتیکوس پر ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کے لیے ایکسپیرینس ہے, روح القدس کا ایکسپیرینس, روح القدس کے بپتسمے کا ایکسپیرینس, غیر زبانیں اور طرح طرح کی زبانیں بولنے کا ایکسپیرینس ساری دنیا کے لیے ہے. اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں ہی ہم جائیں اور ہم اس کے 18ویں باب میں جائیں اور اس کی 24ویں آیت میں دیکھتے ہیں. لکھے کہ پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا. اس شخص نے خدا کی راہ کی تعلیم پائی تھی, یعنی کہ وہ تعلیم یافتہ تھا, سمجھو اس نے سیمنری کی ہوئی تھی, اور روحانی جوش سے کلام کرتا تھا. یعنی روح القدس اس کے اندر کام کر رہا ہے. اور روحانی جوش کیسے آتا ہے؟ جب خدا کا روح ہمیں کام کر رہا ہے. لیکن آگے جا کر لکھے کہ وہ صرف یوحنا کے بپتسمہ سے واقف تھا. اور 19ویں باب میں جائیں تو پولوس بھی وہاں پر آتا ہے, اور 19ویں باب کی دوسری آیت میں دیکھیں گے ان سے پھر پولوس کہہ رہا ہے ان سب شاگردوں سے کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے.
اس نے کہا کہ پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یوحنا کا بپتسمہ۔ پس پولس نے کہا کہ یوحنا نے تو لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کا پھر ادھر بپتسمہ لیا، اور لکھا کہ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ اب یہاں پر زبانیں بھی نظر آ رہی ہیں اور نبوتیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور ایک ایکسٹرا کام ہو گیا۔ سو میرے عزیزو، بائبل یہ کلیئرلی بتاتی ہے کہ روح القدس جب بھی نازل ہوتا ہے، غیر زبانیں جو ہے وہ ایک بیسک جو ہے گفٹ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو گفٹ، جو 12 گفٹس ہیں کرنتھیوں 9 گفٹس ہیں کرنتھیوں کے خط میں، اس کے 12ویں باب میں، ان کا کیا تعلق ہے؟ وہاں پر بھی ایک گفٹ ہے زبانوں کا، وہ بیسیکلی زبانوں کی کثرت ہے۔ جب آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک بیسک زبان، ایک جملہ، کچھ ورڈز یا کچھ زیادہ جملے بھی مل سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو گفٹ ملتا ہے غیر زبانوں کا جو کہ روح القدس کی نعمت ہے، تو وہ ملٹیپلیکیشن آف ٹنگز ہے۔ آپ بہت ساری ڈفرنٹ زبانیں بولتے ہیں، اور آپ کو خدا مختلف علاقوں میں لے کے جاتا ہے اور آپ ان کے ایریے کی زبان بھی بولتے ہیں۔ جیسے بہت سارے خادموں کی خدمت میں ہوا کہ انہوں نے ایسی زبانیں بولی، غیر زبانیں، جو ادھر کے ایریے کے لوگوں کی نیٹو لینگویجز تھیں، اور ان کی زندگی میں خدا نے کام کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کلیسیا میں غیر زبانیں بولنا اور وہ جو کرنتھیوں 14ویں باب میں اس کا کیا مطلب ہے۔ آج کے لیے میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ آپ سب مل کر دعا کریں کہ خداوند کا روح آپ پر نازل ہو، آپ غیر زبانیں بولیں اور روح القدس کا بپتسمہ پائیں، توبہ کریں اور بپتسمہ پائیں، جیسا کہ پطرس نے کہا تھا کہ پس تم ہر ایک اپنے گناہ کی معافی کے لیے جو ہے بپتسمہ لے، توبہ کرے یسوع کے نام پر، اور لکھا ہے کہ تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ یہ سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے، جو ایمان لاتا ہے، جو یسوع کے لہو پر ایمان رکھتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ اگر آپ نے آج تک نہیں پایا تو اس میں آپ کو اور میرا قصور ہے۔ خداوند نے آپ کے لیے برکت دے رکھی ہے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میری وائف کو خدا نے پچھلے ویک میں جو ہے وہ یہ بلیسنگ دی، اور انہوں نے غیر زبانیں بولی، رول القدس کا بپتسمہ لی، اور میں 15 سال کی عمر سے رول القدس سے معمور ہوں، غیر زبانوں میں پرستش اور دعا کرتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابا یاوے بلیس یو۔